5 बड़ी मेजर वॉर्स, 4 मार्शल लॉज, इसके साथ साथ कई दफा जमहूरियत डिरेल हुई। चूंकि पाकिस्तान खत्म हो नहीं सकता, इसलिए इन 78 सालों में पाकिस्तान इन तमाम शॉक्स और सेटबैक्स जिनका आपने अभी जिक्र किया, रिलीजियस लोग पाए जाते हैं और वो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, वुमन के राइट्स वायलेशन किए जाते हैं, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। डिक्टेटरशिप भी देख ली, फिर डेमोक्रेसी भी देख ली, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीज भी हुए, और अब हम एक जो निज़ाम हमें बताया जाता है इस मुल्क में है वो हाइब्रिड निज़ाम है। हर दुनिया का तजर्बा, चाहे वो यूनिटरी गवर्नमेंट का है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है, चाहे वो प्रिटोरियनिज्म है जिसे आप मिलिट्री सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद वॉर होती है, वॉर के बाद फील्ड मार्शल लंच पे भी चले जाते हैं, फिर उसके बाद सर टैरिफ्स जो इस रीजन में पाकिस्तान पे सबसे कम लगती हैं 29 से 19% पे आ जाती हैं। इंडियन जहाज नहीं सिर्फ गिरा है, उसमें दुनिया की वो टेक्नोलॉजी जिस पर बड़ा फख्र किया जाता है, चाहे वो इजरायली थी टेक्नोलॉजी, उनके ड्रोन्स के हवाले से वो तबाह बर्बाद कर दी। पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे आपको पता है इमरान खान साहब जेल में हैं, एक बहुत पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में, एक बड़ा उनके साथ डायस्पोरा एमएस है। या 8 फरवरी 2024 को जो हमारी नौजवान नस्ल ने एक पैगाम दिया है, वो बड़ा सीधा पैगाम है कि आपको मैंडेट जो है देना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, इमरान खान साहब, आई वुड से दैट अ ग्रेट प्लेयर एंड लोगों की दिलों की धड़कन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन। मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में आपको खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बहुत ही मुनफरिद शख्सियत मौजूद है यहाँ पर। फॉरेन पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी तक, नेशनल सिक्योरिटी से लेकर पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज पर इनका बहुत ही शानदार एनालिसिस होता है। आप सब बहुत शौक रखते हैं इनको सुनने का। आपके रिसर्च इंटरेस्ट में ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी, इस्लामोफोबिया, पॉलिटिकल फिलॉसफी और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राना इजाज अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर आप जानते हैं कि हमारा 78वां यौम आज़ादी है और 1947 से लेकर 2025 तक तकरीबन 78 साल हो गए हैं, और इसमें हमने 5 बड़ी मेजर वॉर्स, 4 मार्शल लॉज, इसके साथ साथ कई दफा जमहूरियत डिरेल हुई, उसके साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जिसमें दहशतगर्दी, क्लाइमेट चेंज, नेशनल डिजास्टर्स, इन सब के बावजूद आज 78 सालों तक पाकिस्तान का कायमो दायम रहना, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान इज मेड फॉर लिव ऑल द टाइम, इट कैन नॉट बी अनडन। सो चूंकि पाकिस्तान खत्म हो नहीं सकता, इसलिए इन 78 सालों में पाकिस्तान इन तमाम शॉक्स और सेटबैक्स जिनका आपने अभी जिक्र किया, मार्शल लॉ के ज़िमन में या जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस डीरेल हुआ उसके हवाले से, तो मैं यही कह सकता हूं कि क्योंकि पाकिस्तान बना ही रहने के लिए, कायम रहने के लिए, तो इसलिए ये तमाम जितने सेटबैक्स आए हैं वो कौमों की जिंदगी के 78 सालों में कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि ये 78 साल जो है एक एवोल्यूशन का, एक इर्तिका का एक जरिया है। और अगर आप अच्छे मुल्क जिनको आप समझते हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उनके यहाँ देखा जाए तो पहले 100 सालों में भी शायद इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी पाकिस्तान के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका को देखें, जो 85 इयर्स ओल्ड था 1861 में, तो वहां पे वॉर अगेंस्ट स्लेवरी हुई, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बरतानिया है या ऑस्ट्रेलिया है, अभी भी वहां पर रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा है कि जहां पर हार्वर्ड जैसे स्कूल, जहां पर ऑक्सफोर्ड जैसे स्कूल जो दुनिया में नंबर 1 काउंट होते हैं, मैं अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात कर रहा हूं, तो आप देखें कि वहां भी आज ये तमाम जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, रेसिज्म की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की, टेररिज्म की बात कि ये सब के सब वहां पर अभी भी मौजूद है, जबकि इन मुल्कों को बने हुए सेंचुरीज गुजर गई। तो पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसे हालात हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, तो मैं समझता हूं कि इन इर्तिकाई अवामिल में ये कोई ज्यादा अहमियत मेरे नजदीक नहीं रखते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस खिते में, खासतौर पे साउथ एशिया में, अपनी न्यूक्लियर पावर के साथ एक बहुत बड़ा डिटरेंट है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा डिटरेंट है और दूसरे ममालिक के लिए जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाल सकते हैं।
سر جیسے کہ آپ نے ویسٹرن نیریٹیوز کی بات کی، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اسپیشل کنٹری ہے اس کو بڑا تھرڈ ورلڈ کنٹری بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو دہشت گردی ہے، یہاں پر ایک ریلیجیس لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتے ہیں، وومن کے رائٹس وائلیشن کیے جاتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویسٹرن جو ایک نیریٹیو ہے اس کا لینس ہے یا پھر کسی حد تک کچھ پرابلمس ہیں بھی کنٹری کے اندر جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں صرف ایک کرائسس ہے، وہ ہے گورننس کرائسس. جب ہم گورننس کرائسس کی بات کرتے ہیں اٹ مینس دیر از نو لیڈرشپ. جب آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتی. جب آپ کی لیڈرشپ آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتی تو وہ نیریٹو چاہے ویسٹ سے آئے چاہے ریسٹ سے آئے وہ وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے، کیونکہ آپ ایک ایسی معیشت کو لے کر چل رہے ہیں جو کہ قرضے پر چل رہی ہے. جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو وہ خود کہہ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو اس حالات میں اگر آپ ابھی بھی اپنے نوجوان نسل جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہے، چاہے وہ اسپورٹس کا میدان ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں ایکٹنگ کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، میڈیسن کی فیلڈ ہو، آئی ٹی کی فیلڈ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چاہے فیلڈ ہو، آپ کی نوجوان نسل پوری دنیا میں اپنے علم اور اپنی پہچان خود رکھتی ہے. حالانکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ صرف انسان کو ایک چیز دیتی ہے اور وہ ہے اس کی پہچان، یعنی میں آئی ایم فرام پاکستان. لیکن آج دنیا گلوبلائزیشن کی وجہ سے اتنی بارڈر لیس ورلڈ کریٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر انسان اپنی کیپیبلٹیز اور اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنے ریاست کی پہچان کا باعث بنتا ہے. اب آج دیکھیں کہ پاکستان شاید دنیا میں نہیں جانا جاتا تھا جیسا کہ آج آپ کے کھلاڑیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے. بالکل سر، کہ وہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ملک کا کھلاڑی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا ہے. جیسے ارشد ندیم نے جو اولمپک میں جیتا اور ابھی پھر اس نے جو ریجنل لیول پہ جو ہے فتح حاصل کی، گولڈ میڈل لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے ہماری پہچان. تو پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہی اصل میں اس ملک کی پہچان ہے اور وہ اس ملک کو بہت آگے لے کر جائے گی. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ملک بنا ہی ہمیشہ رہنے کے لیے. سر آپ نے دو باتیں بہت اہم کی، ایک تو سر لیڈرشپ کرائسس کا اور ایک یوتھ کا رول. سر نوجوان نسل اپنے جو بہت بڑے لیڈر ہیں قائد اعظم، ان کے بارے میں بہت جاننا چاہتی ہے. سر جب پاکستان بن گیا تھا، پاکستان کے قیام کے بعد یہ متس پائی جاتی ہیں کہ قائد اعظم کو جو انتظامی معاملات ہیں ان سے دور کر دیا گیا تھا. سر اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے، اس کو کیسے لیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح صرف آلموسٹ اے ایئر زندہ رہے ہیں جی سر پاکستان بننے کے بعد، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا سچ مجھے کوئی اس کا کوئی امپریشن ایسا نہیں ملتا. دوسری بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ بڑا انسپائر کرتے ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو، تھوڑا سا میں کہتا ہوں ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہو. اپنے بزرگوں اور اپنے جو گزر چکے ہیں لیڈرز ان پر اکتفا کر کے اور انہی کے نام لے کر آپ سڑکیں بنائیں، آپ ہاسپٹل بنائیں، آپ کالجز بنائیں، آپ یونیورسٹی بنائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس سے باہر نکلیں، ان سے سیکھیں ضرور، ان سے رہنمائی لیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ بس وہی تھا جو تھا، اس کے بغیر اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. نو، آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح جیسی لیڈرشپ اور علامہ اقبال جیسی سوچ جنم لے سکتی ہے اگر ہم اپنے آپ پر یقین رکھیں، ہم سوچ بچار کریں. پاکستان کو آج سوچ بچار کی ضرورت ہے. میں تھنک پاکستان موومنٹ لے کر چل رہا ہوں کوئی 2009 سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہمیں اب صرف سوچنا چاہیے. پوری دنیا کو بھی سوچنا ہے، لیکن میں اپنے ملک کے طالب علم کو یا اپنے ملک کے اندر ہی نسل کو، نوجوان نسل کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف سوچیں، کنٹمپلیشن کریں. کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ بڑے سے بڑا پہاڑ سر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچے بغیر زندگی کو گزاریں گے، سوچے بغیر بولتے جائیں گے، تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت اس ملک کی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے. سر آپ نے بھی اپنی یوتھ کی موومنٹ کا ذکر کیا، تھنک پاکستان موومنٹ، اس کے بارے میں ہمارے تھوڑے سے آڈینس کو بتائیں کہ جو اسپیشلی یوتھ ہے جو ہمیں دیکھتی ہے وہ اگر اس کا پارٹ بننا چاہے یا پھر وہ اس سے کچھ سیکھنا چاہے تو کیسے
اس کو لے کر چل سکتی ہے؟ صرف یوتھ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ تھنک پاکستان وزرانہ اعجاز احمد چینل جو ہے اس کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو کم از کم اس میں وہ تھاٹس ملتے ہیں. کہ میں ہر کسی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ آپ ضرور کریں سبسکرائب، لیکن آپ نے جو کہا کہ اس کا پہلا طریقہ کیا ہے، تو ظاہر ہے میں وہاں پہ اپنا ویلاگ کبھی کبھی ڈال دیتا ہوں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات اس کو کرنی چاہیے، تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، آپ ذرا غور کریں کہ ہماری نوجوان نسل ہو چاہے یا کوئی بھی ہو، ایک بہت عام لفظ بولتے ہیں کہ مجھے انصاف چاہیے. فار اے وائل آپ تو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں، آپ کو تو یقیناً پتا ہوگا، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ اچھا انصاف کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ان کی سٹیمرنگ ہوگی یا ان کا جو لڑکھڑانا ہوگا بات چیت میں کہ انصاف جسٹس ہوتا ہے، انصاف یہ ہوتا ہے کہ بس انسان کو اس طرح سب ٹھیک ہونا چاہیے، سب کے سامنے برابر ہونا چاہیے. وائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنسیپچولی کلیئر نہیں ہیں کہ میں کیا مانگتا ہوں. اسی طرح ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ جی مجھے میرے بنیادی حقوق ملنے چاہیے. آپ اس شخص سے پوچھیں کہ بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ میرا حق کیا ہے یا حق کیا ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں، بہت زیادہ عام سنتے ہیں آپ کہ مجھے آزادی چاہیے. آپ اسے پوچھیں گے آزادی کیا ہوتی ہے تو اس کو بڑا مشکل ہوگا اس کو بیان کرنا. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی زبان جب 80% لفظ ایسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ میرا ایک بڑا احتیاط سے لگایا ہوا اندازہ ہے کہ ہم 80% الفاظ وہ بولتے ہیں جن کا ہمیں مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا، جو کہ ہم نے ٹریڈیشنلی سنے ہوتے ہیں اور ہم وہ استعمال کرتے جاتے ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیا صرف ہم یہ ایک بات کو کرنے کے لیے اس سیمینار میں، اس کانفرنس میں اپنا وقت گزارنے کے لیے بول رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ الفاظ بڑے خوبصورت لگتے ہیں تو مجھے اس لیے بولنے چاہیے؟ تو پھر اس کی آؤٹ کم بھی ویسے ہی ہوگی کہ اگر وہ جسٹ شو آف ہے تو وہ شو آف تو ہو جائے گا، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی آؤٹ کم کوئی نہیں ہوگی. وین یو آر پریگمیٹک، آپ جب قابل عمل کوئی پلان لے کر آتے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ یقین جانیے کہ آنے والے وقتوں میں کم از کم وہ بات اسی طرح سے ہی پہنچے گی جس طرح کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، تو وہ تبھی اثر کرتی ہے. تو جو آج حالات اس طرح سے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اتنے کھوکھلے ہیں کہ ان میں کوئی پریکٹس نہیں ہے. تو پریکٹس از بیٹر دین پریسیپٹ. سر ہمارے معاشرے کا اور حالت حاضرہ کا آپ نے بہت اچھا انالائسس کیا. سر اب آپ کا پاکستان کی سیاست کو بھی بڑی گہری نظر ہے آپ کی، اس کے متعلق میرا سوال ہے سر کہ اس ملک میں ہم ہر نظام ہی دیکھ چکے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، پھر ڈیموکریسی بھی دیکھ لی، چارٹر آف ڈیموکریسیز بھی ہوئے، اور اب ہم ایک جو نظام ہمیں بتایا جاتا ہے اس ملک میں ہے وہ ہائبرڈ نظام ہے ایک، جس میں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ مل کر وہ کنٹری کو لے کر چل رہی ہے. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان پچھلے 78 سالوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کون سا نظام ہمیں لے کر چل سکتے ہیں، اور کیا واقعی اس ملک کی 24 کروڑ آبادی کو دیکھتے ہوئے ڈیموکریسی سروائیو کر بھی سکتی ہے، یا صرف یہ ہمارے کھوکھلے نعرے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت؟ پہلی بات تو یہ ہائبرڈ جو سسٹم آپ نے کہا ہے یہ اس کی صحیح ٹرم نہیں ہے. میں علم سیاست کا طالب علم ہوں. اگر ہائبرڈ کا آپ ترجمہ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں دوگلا پن. ٹھیک ہے، خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں، تو حکومت خود مانتی ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے. نہیں، وہ انہوں نے غلط اگر کہا ایسا دوگلے پن میں تو بڑی نیگیٹو ٹرم ہے. صحیح وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مکسڈ سسٹم ہے کہ جس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ مل کے کام چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم ایک ارتقائی عوامل میں ہیں اور اس ارتقائی عمل میں ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر دنیا کا تجربہ، چاہے وہ یونٹری گورنمنٹ کا ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، چاہے وہ پریٹورینزم ہے جسے آپ ملٹری سسٹم کہتے ہیں، چاہے وہ ایک زبردستی اور دھونس کا نظام ہے، وہ ہم سارے نظام اس ملک میں ایکسپیرینس کر چکے ہیں. یہی وہ کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اس کے باوجود یہ ملک چل رہا ہے کہ ہم نے تمام تجربے کر لیے اور کر رہے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم بہت جلد ایک مثبت طرف بڑھیں گے. یہ میری بات ذہن میں یاد رکھ لیں اور یہ میرا پوڈ کاسٹ جو ہے سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ اسی وجہ سے ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم نے تمام نظام جو ہے وہ ان پر تجربات کر لیے ہیں. اور آج ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل نے جو 8 فروری 2024 کو جو فیصلہ دیا ہے وہ
صرف پاکستان کو ہی نہیں اس نے بدلا, اس نے پوری دنیا میں ایک ایسی بات بتا دی ہے کہ اگر قومیں چاہیں تو پرامن طریقے سے کس طرح سے اپنی سوچ کا اظہار کرتی ہے. تو میں تو شاباش دوں گا آپ کی نسل کو, آپ کی نوجوان جو پیڑھی ہے, کہ جو آپ نے کر دیا ہے پچھلے 78 سالوں میں میری نسل سمیت نے کچھ نہیں کیا. تو یہ ایک آپ لوگوں کا بہت بڑا آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ایک پرامن طریقے سے ایک انقلاب کرتا ہے. سر کہا جاتا ہے کہ جو یوتھ والا آؤٹ آف سلیبس آ گیا پاکستان کے سسٹم کے لیے. سر آپ نے پاکستان کے فیوچر کی بات کی, بہت مثبت ہے. سر مئی میں ایک جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے بعد سر جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ایک نئی رو میں آتی ہے. اسپیشلی ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں تو ہمارے بائیڈن ایرا میں تو بالکل ہی ان کے ساتھ ڈرائی ریلیشنز ہو گئے تھے. اس کے بعد سر پہلے تو ٹرمپ انتظامیہ, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کوئی اچھی خاصی ان کے تعلقات نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد وار ہوتی ہے, وار کے بعد فیلڈ مارشل لنچ پہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سر ٹیرفس جو اس ریجن میں پاکستان پہ سب سے کم لگتی ہیں 29 سے 19% پہ آ جاتی ہیں, جو سر ہماری ایک طرح سے ایڈورسری ہے انڈیا, ان پر سر ٹیرفس 25% لگتی ہیں. پھر آپ 50% پہ چلے جاتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب نے سر ایک روٹین لی ہوئی ہے کہ وہ روزانہ اٹھتے ہیں اور مودی کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. سر اس کو کیسے دیکھتی ہیں پاکستان یو ایس کے ریلیشن کو فیوچر کے طور پر؟ دیکھیے یو ایس نے جو ہے ہمیشہ اپنے ہی انٹرسٹ کو فالو کیا اور ان کو کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو وہ اسی طرح پاکستان بھی اپنے ہی مفادات کو دیکھتا ہے. تو پاکستان کی جتنی بھی پالیسی ہے تو وہ پاکستان یہی دیکھا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, کیونکہ اب دنیا میں ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے. نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ وقت کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں لیکن رہتے ہیں. تو دنیا میں ایک ہی چیز پرماننٹ ہے, وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. آلدو میں نے جیسے کہا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مثلا 9/11 ہوا, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور تھے. رشین انٹرونشن 1979 میں ہوئی, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور تھے. آج جب پاکستان نے پہلگام واقعہ کے بعد انڈین جہاز نہیں صرف گرائے, اس میں دنیا کی وہ ٹیکنالوجی جس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے وہ اسرائیلی تھی ٹیکنالوجی, ان کے ڈرونز کے حوالے سے وہ تباہ برباد کر دی. رشین ڈیفنس سسٹم تھا انڈیا کے پاس, اس کو تباہ برباد کر دیا. امریکن سپورٹ تھی, اس کو اس کی خامیاں پاکستان نے بتا دی. تو پاکستان نے ایک ہی وقت میں ان تمام ملکوں کے خواب جو ہے وہ چکنا چور کر دیے جو کبھی یہ سوچتے تھے کہ ہم پاکستان کو کسی بھی طریقے سے دبا سکتے ہیں. پاکستان کے ساتھ پرابلم وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے اور وہ پوری دنیا میں بھی اس وقت نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کی جو ہے کہت رجال اس حوالے سے پاکستان کے اندر یہ پوری دنیا میں ہے, امریکہ میں خود لیڈرشپ کرائسس ہے, اس لیے یہ ہے. تو جہاں تک بات ہے ان کی ٹیرفس کا, آپ دیکھیں امریکہ کو تو ہر حوالے سے فائدہ ہے. کیوں؟ اس کی ذرا ایکسپورٹس ہے کہ پاکستان کی طرف کتنی ہے, کئی گنا زیادہ ہے پاکستان سے. پاکستان کی ایکسپورٹ امریکہ کی طرف کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر بھی 19% ٹیرف لگایا ہوا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کیا ہے کیونکہ اسی کو اس کا زیادہ فائدہ ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں ہم 50% لگا دیتے ہیں تو اس سے یہی ہوگا کم از کم کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گے, لیکن اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو تو یہی فائدہ ہے کہ ان کی اتنی ایکسپورٹس پاکستان کی طرف ہے تو ہم ان کو اسی پہ رکھیں کہ جس سے امریکن جو ٹریڈ کو ہے وہ فائدہ ہو. تو وہ اس نے اس حوالے سے کیا. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اس ریجن میں اس وقت سر دست سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے ایئر فورس کو استعمال کیا ہے اور پوری دنیا کو ایک ایسا پیغام دے دیا ہے کہ بھی پاکستان کی ایئر فورس ہر وقت جو ہے وہ بڑی چاق و چوبند ہے اور وہ تیار ہے ہر قسم کے حملے کا دفاع کرنے کے لیے. تو یہ پیغام جو ہے پوری دنیا کو گیا ہے. اس حوالے سے وہ اس اب خطے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تھرو پاکستان لینس. کیسے؟ کہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو اس کا ایک میسج جائے گا جو ریجنل پاورز ہیں, اس میں خاص طور پہ چائنا کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا شاید پاکستان سے پیچھے ہٹے گا, جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ چائنا بڑی ہی لاجیکلی ریشنلی چلتا ہے. اس کو پتا ہے کہ پاکستان کی مجبوری ہے یا پاکستان کی قیادت کی مجبوری ہے امریکن جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ چلنے کی. اور چائنا کو یہ پتا ہے کہ وہ اتنا بلینز آف ڈالرز پاکستان کے نارتھ میں انویسٹ کر چکے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر چکے ہیں اور ان کا سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ہر حال میں چلنا ہے اور وہ آگے بڑھنا ہے. تو امریکن انٹرسٹ اس حوالے سے ہے کہ وہ ادھر نہ آئے چائنا, لیکن پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے
کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی اپنی دوستی رکھے اور امریکہ کے ساتھ بھی رکھے, اور پاکستان سکسیسفلی دونوں کام کر رہا ہے. جی سر. سر آپ نے پاکستان کے تناظر میں بات کی, سر اگر ہم بھارت کے تناظر میں دیکھیں سر, بھارت اور یو ایس اے کی جو ٹریڈ ہے, جو بھارت سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں یو ایس اے, وہ $80 بلین سے زیادہ ہے اینولی. سر اب جو ٹیرفس لگے ہیں 50% تک, اس پر امپیکٹ آئے گا, اور یہ بھی رپورٹلی کہا جا رہا ہے کہ ان کی GDP بھی 0.3% to 0.4% گر سکتی ہے. تو یہ یو ایس اے انڈیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک فیک چل رہا ہے سارا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نورا کشتی. مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ میں نے پہلے بھی کسی کو کہا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج شاید آپ نے ٹرمپ کا بیان پڑھا کہ اس کے 90 days کے لیے اس نے مزید ڈیفر کر دیا ہے اس ڈیوٹی کو, ٹیرف کو, ایک اور کنٹری کے ساتھ. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا اور یہ آگے سے چلتا رہے گا. جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, وہ میسج کسی اور کو دے رہا ہے کہ انڈیا کے ذریعے سے وہ میسج کسی اور کو دے رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, کیونکہ امریکہ ڈکلائن کر رہا ہے ایز اے سپر پاور, اور وہ دنیا میں اپنی کہہ لیں کہ جو سپیریورٹی ہے, جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یونی ملٹی پولر ورلڈ ہے, یعنی یونی پولر مینس دیٹ امریکن سگنیفیکینس از اسٹل دیئر ان the world along with other center of powers like all the 4 other super powers along with Canada, Germany, Italy, Brazil and India itself. تو وہ ایک جاپان آلسو, تو وہ ایک سینٹر آف پاور ڈیوائڈ ہوا ہے, اور امریکن پاور اس وقت ڈکلائن میں چل رہی ہے, اور چائنا بہت رائز کر گیا. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک اپنے طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ آفینسو انداز میں اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے کامیاب ہوں گے. مجھے نہیں لگتا. سر مئی میں ایک جنگ ہوتی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد سر انڈیا کی جانب سے اور ان کی لیڈرشپ کی جانب سے بڑا آتا ہے کہ جی ہمارا آپریشن سندور ہے یہ جاری ہے, اس کا فیز 2 آئے گا, فیز 3 آئے گا, جو بھی آئے گا. سر اگر ہم ان کے اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں یا مہینوں میں ایک اور جنگ مسلط کی جائے گی پاکستان پہ. سر آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس وقت انڈیا پوزیشن میں ہے کہ کسی اور فرنٹ پر جائے اور جا کر دوبارہ ایک لڑائی شروع کر سکے؟ میرا یہ اپنا ایک انالیسس ہے کہ پہلے بھی جو پہلگام کا واقعہ ہوا, شاید وہ کوئی بلینز آف ڈالرز انڈیا میں لیے گئے ہیں اسرائیل سے. اگر آپ کو تھوڑا یاد ہو کہ پیلسٹین جو اسرائیل کا جھگڑا چل رہا تھا وہ بہت زیادہ نیوز میں تھا, اور جس میں ویسٹ کو خاص طور پہ ایک بہت ہی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا. لیکن جو ہی انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا, کیونکہ دیکھیں نا ملک کی آلموسٹ 6% اکنامک گروتھ ریٹ چل رہا ہے, اس کو کیا سوچا ہے کہ وہ ایک دم پاکستان پر حملہ کر دے, اور وہ ظاہر ہے موبلائزیشن آف فورسز پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور پھر آگے سے اتنا تگڑا جواب آپ کو مل جائے اور پوری دنیا کو مل جائے, جیسے میں نے پہلے کہا, میں اس میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں وہ جو انہوں نے ایک کسی کے کہنے پہ شروع کیا تھا, کسی کے اشارے پہ, وہ ان کو کافی اس میں شرمندگی ہوئی. آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. جی سر بالکل. اچھا وہ خبریں تو ختم ہو گئی, اب پیلسٹین کی نیوز اس طرح نہیں چل رہی, آج تک بھی ابھی تک نہیں چل رہی. تو وہ اس میں تو کامیاب ہو گئے, لیکن چونکہ اس سے ایک اور شرمندگی ہوئی تو امریکہ نے پھر ایک خام خواہ میں ایران پر حملہ کر دیا. پھر ایک کاسمیٹک ویلیو دکھانے کے لیے دنیا کو کہ نہیں جی ابھی ویسٹ زندہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان نہیں کر دیا ہے تو پورے ویسٹرن جو پرسپیکٹو کو تباہ و برباد کر دیا, ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم ابھی بھی کھڑے ہیں. تو اس نے ایک خام خواہ ایران پر حملہ کر دیا. اچھا کچھ بھی نہیں اس کی آؤٹ کم. تو کہنے سے مراد یہ کہ یہ ایک ایسا ایک فالس فلیگ آپریشن پوری دنیا میں چلا ہے کہ جس کے مقاصد, میرا اپنا خیال ہے کہ اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے ساتھ کر دیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سڈنی میں کتنا بڑا ایک احتجاج ہوا ہے. جی سر, آل اوور دی ورلڈ. تو اب ان کی جو چالیں ہیں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ صرف ایک شو آف تھا, ایک اور لینس تھا جو دنیا کو دکھانا تھا انہوں نے, اور انڈیا نے وہ بیوقوفی کر لی. انڈیا اب کبھی یہ بیوقوفی دوبارہ نہیں کرے گا, یہ ذہن میں رکھیں. چاہے وہ 65 کی وار ہو, اس میں بھی اگر ایم ایم عالم کا آپ کو سارا یاد ہو, اس میں بھی پاکستان ایئر فورس نے ہی اپنے جلوے دکھائے تھے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے, اور ابھی حال ہی میں جو دنیا میں ایک اتنا بڑا ایئر شو ہوا ہے اس میں بھی پاکستان نمبر 1 ہے. تو اس سے ہی پتہ چل گیا ہے دنیا کو کہ پاکستان کی ایئر فورس بہت تگڑی ہے. تو اب جو جنگیں ہوں گی وہ آپ کو بھی پتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے وہ ایئر میں ہی ہوں گی. بالکل سر.
تو اب تو یہ سمجھ لینا چاہیے, دنیا کو بھی پتہ چل چکا ہے, ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کس پہ زیادہ انویسٹ کرنا ہے اور کہاں پر انویسٹ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا انڈیا اس طرح کی دوبارہ کبھی غلطی کرے گا. جہاں تک وہ کہتا ہے کہ جی ابھی وہ آپریشن سندور ان کا جاری ہے, تو وہ ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے, وہ کیا کہہ سکتے ہیں. صحیح ظاہرا ان کی دنیا میں اتنی رسوائی ہو گئی ہے. جی سر. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ روز ایک بیان دے دیتا ہے تو اس سے بھی ایک آئسولیشن کا پہلو ان کو نظر آ رہا ہے. لیکن انڈیا ڈپلومیٹکلی دیکھیں چائنا کے ساتھ مل رہا ہے, رشیا کے ساتھ مل رہا ہے, ایران کے ساتھ مل رہا ہے, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے غلطی کر لی ہے تو اب اس کو سنبھالنا بھی ہے, تو وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اب سوچنا تو ہم نے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی کامیابی دی ہے تو کیا ہم اس کو سنبھال بھی سکیں گے کہ نہیں. سر آپ کسی بات سے ایک اور کوشچن ہے سر کہ مئی کے بعد پوری قوم کا, فوج کا, سپورٹس میں سب کا مورال بہت ہائی ہے سر. سر جو ہمارے پاکستان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں پاکستان میں, ایک بڑا ان کے ساتھ ڈائسپورا MS ہے, تو سر آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے سر جو پاور میں لوگ ہیں کہ اس وقت اس چیز کو کیسے کیش کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور باقی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کیا جائے, بجائے اس کے کہ اپنے ہی ایک دوسرے کے گرابان کھینچتے رہیں, جیسے کل انڈیا میں جو ہو رہا ہے راہل گاندھی کو دوبارہ گرفتار کر لیا انہوں نے. سر میں نے پہلے ہی کہا کہ 8 فروری 2024 کو جو ہماری نوجوان نسل نے ایک پیغام دیا ہے وہ بڑا سیدھا پیغام ہے کہ آپ کو مینڈیٹ جو ہے دینا پڑے گا. سمپل. وہ آپ نے کیسے دینا ہے, کب دینا ہے, یہ فیصلہ تو انہی لوگوں نے کرنا ہے جن کے پاس فیصلہ سازی کی طاقت ہے. ہم تو صرف ایک اپنا انالیسس دے سکتے ہیں اور وہ ہم دے رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں. وہ چاہے عمران خان صاحب ہوتے یا کوئی بھی ہوتا, تو جو پاکستان کی معاشی حالت آج ہے یہ اس طرح ہی ہونی تھی. کچھ کرتا درتا نے ایسے فیصلے کیے کہ نہ صرف اس سے عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر بن کے آ گیا, کیا آج کوئی بات ان کے اپنے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنے بڑے لیڈر بن چکے ہیں, کیونکہ وہ جیل میں ہیں, سمپتھیز ہیں اور لوگ ان کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. ان کا ایک کرزما اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا, تو وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم ایوالو ہو رہے ہیں, ہم یہ سب چیزیں, یہ ایوولوشن کا حصہ ہے, چاہے وہ عمران خان جیل میں ہے یا باہر آ جائے, کوئی موومنٹ چل جائے, یہ سب ایوولوشن کا حصہ ہے اور ہم ایک مثبت طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کیونکہ میں تو اپنے آنے والا ہر دن سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم جتنے مرضی معاشی کرائسس میں, جو آپ نے کہا کہ ہمارے ڈومیسٹک حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, کوئی شک نہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے جو کہ ناقابل بیان حد تک ہے اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, کوئی بھی چاہے وہ. تو حکومتی اہلکار بھی اب بہت زیادہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو اب ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس ہم نے تو یہ سوچنا کہ ہم ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. تو اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ مینڈیٹ عوام کا ہے اور انہی کے مینڈیٹ کو ان کو واپس لوٹانا. آخر پہ میں ایک تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا جو شاید میں جواب نہیں دے سکا ہے آپ کے سوال میں, کہ پاکستان میں پھر کون سا نظام ہونا چاہیے. دیکھیے جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ہر نظام کا تجربہ کر چکے ہیں, یہ میں بڑی سنجیدہ بات کہنے جا رہا ہوں اور میں نے ایک اپنے پروگرام میں بھی کہی ہے, یہاں پہ اس کو دہرا رہا ہوں کہ پاکستان میں سنگل پارٹی سسٹم ہونا چاہیے, نمبر 1. کیونکہ یہاں پہ ہر جو جماعت آتی ہے تو وہ کہتی ہے جی پچھلی جماعت کر گئی, ہم نے نہیں کی. تو یہ جو ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے ہم نے کہ جی ہم نے کسی اور پر وی آر گوئنگ ٹو پاس باکس اپون ادرس, وہ ختم ہونا چاہیے. اور جو آئے جماعت کوئی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے اس کی. جیسے آپ دیکھیں چائنا میں سر اس طرح تو پریشر ختم نہیں ہو جائے گا, بالکل پریشر. دیکھیں پھر کم از کم 5 سال کے بعد نا لوگ حساب تو لے سکتے ہیں نا کہ جی یہ اب آپ کو کوئی اپوزیشن نہیں تھی آپ کی, جیسے ابھی بھی نہیں, آپ سب کچھ کر سکتے تھے, کیا آپ نے کچھ نہیں کیا, تو اب آپ ادھر ہو جائیں, اب دوسری جماعت کو موقع دیں. اسی طرح وہ جماعت آ لے, وہ بھی پوری طرح اپنا جو کر سکتی ہے کرے. تو یہ ایک ایوولوشنری پروسیس زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی تھی کہ کیا وہ ہونی چاہیے. بھائی ڈیموکریسی کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے اور یہ 21ویں صدی ہے. وی نیڈ ٹو تھنک بیونڈ ڈیموکریسی, اور یہ ٹوٹلی میسکریڈنگ کانسیپٹ ہے, فیک ہے یہ سب. دنیا میں مجھے دکھائیں کہاں جمہوریت ہے. کیا آپ امریکہ میں کہتے ہیں جمہوریت ہے؟ کیا آپ کینیڈا میں کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے وہاں, برطانیہ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر ریسزم ہے. یہ جمہوریت کے کیا پہلو ہیں؟
تو جمہوریت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ویسٹ کہتا ہے کہ جمہوریت ایک اینڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت از اے مین ٹو این اینڈ. یہ ذہن میں رکھیں, یہ ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے, بہت اچھا ذریعہ, کوئی شک نہیں, میں سمجھتا ہوں ایک اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن پوری دنیا میں کوئی گلوبل سسٹم نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن نے, اسلام نے اپنے نظام کو کوئی نام نہیں دیا اور کہا ہے کہ ہر انسان اور ہر معاشرہ اور ہر ریاست اپنے ارد گرد کے ماحول اور موسم کے مطابق جو ہے اپنا نظام بنائے. آپ کو کوئی آئین میں لکھا نہیں ہوا کہ آپ گرمیوں میں جو ہے وہ ہلکے کپڑے پہنے اور سردیوں میں وزنی کپڑے پہنے کہ آپ کو سردی نہ لگے. آپ کو جب بھی سردی لگتی ہے, آپ چاہے وہ گرمیوں میں بھی لگے تو آپ اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں. وہ کوئی آئین نہیں بتاتا آپ کو, کوئی جمہوریت نہیں بتاتی. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی فطرت سے جدا نہیں ہو سکتی. تو مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر از ان چینج بیکاز پیپل وانٹ ٹو کنٹرول دیم. تو یہ جو کنٹرول کرنے کا نظام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کنٹرول کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کی فطرت کنٹرول نہیں ہو سکتی. سمپل. سر آخر میں ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, ہم کچھ لیڈرز کا آپ کو نام دیں گے اور آپ نے اس پہ ایک مشورہ کوئی چھوٹا سا دینا چاہیں ان کو. تو سر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا دینا چاہیں گے آپ سر؟ ایڈیٹ. سر اور سر ہمارے پڑوسی مودی صاحب کو انتہائی میں کہوں گا کہ تشدد پسند انسان اور ہندوتوا کو لے کر چلنے والا. سر راہل گاندھی, میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں لیکن مجھے کوئی سویلائزڈ آدمی لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں. اوکے سر عمران خان صاحب. عمران خان صاحب I would say that a great player and لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. ہاں وہ تو بات کوئی شک ہی نہیں ہے. سر پاکستان کرکٹ, اجتماعی کرکٹ میس میں ہے بہت. محسن نقوی صاحب. نو کمنٹ. اوکے سر, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز صاحب چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک کمپریہنسو انالائسس انہوں نے تمام ایشوز پر, پاکستان, انڈیا, فارن پالیسی, جیو پالیٹکس اور جو سر ایشوز چل رہے ہیں اس وقت, مطلب ایک کمپلیٹ انالائسس کیا. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو سر سے آپ پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کو کوشچن کر دیں, ہم سر کو وہ میل کر دیں گے اور سر آپ کو وہ رسپانس کریں گے. تھینک یو سر.